वबा का फैलाव हो रहा है, हस्पतालों की क्या सूरत हाल है, हमारे कितने मरीज़ जो हैं वो हस्पतालों में आ रहे हैं, कितने उसमें से क्रिटिकल केयर के अंदर हैं यानी उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसमें वेंटिलेटर पे कितने, तमाम चीज़ें जिसका जायज़ा लिया जाता है, उस सब को हमने देखा, उसका तज्ज़िया भी किया, जो पहले लहर जितनी गुजरी हैं उनके साथ भी उनकी उसका मुवाजना करके देखा, और वो सब देखने के बाद कुछ हमने सिफारशात के ऊपर भी बातचीत की है, और अब वो सूबों के साथ जो है हम वो मुशावरत करेंगे और कल इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म को अपनी सिफारशात भी पेश करेंगे। तफसीली जो कामात हैं वो तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म जो एक दफ़ा मंजूरी देंगे उसके बाद ही वो जारी किए जाएंगे, लेकिन जो हमारा अभी तक तरीक़ेकार रहा है, एक टारगेटेड तरीके से हम बंदिश लगाते हैं और उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह की तफसील साथ वर्क करके ताकि कोई ज़्यादा उसकी वजह से परेशानी भी लोगों को ना हो, और साथ साथ वबा के फैलाव के ऊपर भी रुकावट लाई जा सके, और साथ कम से कम लोगों की रोज़गार पर असर अंदाज होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वबा के फैलाव को रोकने में कौन से काम असरअंदाज हो सकते हैं, वो तमाम जो हम पहले 3 लहर के अंदर आप देख चुके हैं, और आपकी यानी अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की शराकत के साथ, आपकी मुआवनत के साथ अल्लाह ताला ने करम किया है, और हर दफ़ा हम इसको रोकने में कामयाब हुए हैं, और हमने ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा होते हुए देखी पाकिस्तान में जैसी हमारे ज़्यादातर हमारे इस खत्ते के अंदर नज़र आई है। पहले आपने देखा था ईरान में जिस किस्म की तबाही आई, और अब दोबारा से वहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई हैं, सूरत हाल ख़राब है। भारत के अंदर तो जो हुआ वो तो देख के लोग बाकायदा खौफज़दा हो गए थे, किस तरीके से भारत में अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, फुटपाथ पे पड़े हुए थे मरीज़। आजकल पिछले चंद हफ्तों से बांग्लादेश में बहुत ख़राब सूरत हाल है, और काफ़ी अरसे से तकरीबन रोज़ाना जो है वहाँ, हालांकि उनकी आबादी हमसे को 30% कम है, लेकिन 200 से ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं। इंडोनेशिया में पिछले चंद हफ्तों से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालात हैं, उनकी आबादी हमसे कुछ थोड़ी ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और वहाँ पे 1500, 1600, 1700 हलाकतें हो रही हैं। अफ़गानिस्तान में बड़ी तेज़ी से इस वबा में इजाफ़ा आया है, तो जैसे मैंने कहा कि तकरीबन तमाम, उससे पहले नेपाल के अंदर, तो बाकी दुनिया में तो हो ही रहा है, लेकिन हमारे खत्ते के अंदर हमने देखा है कि करके ममालिक जो है, इसी तरीके से मशरकी एशिया जो है वहाँ पर निस्बतन बेहतर हालात रहे थे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है मलेशिया के अंदर, थाईलैंड के अंदर, इंडोनेशिया मैंने पहले जिक्र किया, इन तमाम के अंदर भी बढ़ती जा रही है। और इसकी जो ये वाली जो लहर है, इसकी बुनियाद जो बन रही है वो भारतीय वेरिएंट है। वो जो भारत से वेरिएंट शुरू हुआ इस कोरोना का, वो इंतहाई तेज़ी से फैलता है। इससे पहले जो बरतानवी जो वेरिएंट था, वो शुरू में जो कोरोना का जो मर्ज था उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैलता था, तकरीबन को 70-60-70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता था, और ये जो है भारतीय वेरिएंट, ये उससे भी ज़्यादा कोई 60-70% ज़्यादा बरतानवी वेरिएंट से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जैसे हमने कहा कि बड़े टारगेटेड तरीके से, सेलेक्टेड तरीके से, और वो भी हम शहर टारगेट करेंगे जहां पर हमें ज़्यादा खदशा नज़र आ रहा है, जो उमूमी तौर पर बड़े शहर हैं, उसका भी फैसला कल वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग के बाद हो जाएगा कि कौन से हमने कर ले। तो एक तो ये हिस्सा था जिसका आपको बताना चाहते थे, और आपसे एक दफ़ा फिर अपील करना चाहते हैं कि सबसे बड़ा हथियार जो है वो किसी हुकूमत के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में। एक आम पाकिस्तानी, एक इनफरादी, अगर आप बड़ी सादा सी, हमारे डॉक्टर साहिबान ने जो तदाबीर बताई हुई उस पर अमल करेंगे, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये मास्क पहनना है आपने जब भी आप भीड़ में हो या ऐसी बंद जगह पर हो, आपने ज़्यादा भीड़ वाली जगह पर जाने से गुरेज करना है, और थोड़ा सा फासला रखना है लोगों के साथ जिस वक्त आप एक भीड़ वाली जगह पे हो। इतनी सादा सी चीज़ें हैं, इससे लोगों की सेहत भी का भी हिफाजत हो सकती है। इससे सिर्फ आपकी नहीं, आपके आसपास के लोग जो हैं, बिकॉज याद रखिए ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है, और इसमें हो ये रहा है, घर में एक को लगता है, एक फ़र्द को लगता है तो एकदम से पूरे घर के अंदर फैल जाता है। आपके घर में बुज़ुर्ग भी होंगे, उनका एहतियात करना, उनका ख्याल करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। रास्ता इधर से निकलने का जो है वो वैक्सीनेशन ही है, और आपने देखा कि मुल्क के अंदर वफाकी हुकूमत ने एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर
جو ٹوٹل منظوری دی گئی ہے، جتنا یہ پیسہ اس ویکسین کو خریدنے کے لیے وفاقی حکومت خرچ کرنے جا رہی ہے، وہ تقریباً 200 ارب روپے کے قریب ہے، اور اربوں روپے کی ویکسین منگوائی جا چکی ہے، تیزی سے لگوائی بھی جا رہی ہے۔ 2600 ویکسینیشن سینٹر ملک کے اندر پورے ملک کے طول و عرض میں قائم کر دیے گئے ہیں۔ تقریباً 3000 موبائل یونٹس ہیں جو لوگوں کے گھر گھر جا کر اور ان کے علاقوں میں جا کر وہاں پر ویکسین لگا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو پہلے 1 کروڑ ڈوز ویکسین کی لگائی گئی پاکستان میں، اس کو 113 دن لگے تھے 1 کروڑ ویکسینیشن کرنے کے لیے، اور یہ ابھی جو ہم نے آخری 1 کروڑ کیے ہیں، اب تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے ہماری ویکسینیشن۔ تو یہ جو 1 کروڑ ہم نے آخری لگایا ہے، یہ 1 کروڑ جو ہم نے لگایا ہے، اس کو صرف 16 دن کے اندر ہم یہاں پر لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو ایک بہت زیادہ تیزی آئی ہے۔ پچھلے 6 دن یہ جو ہفتہ ہمارا گزرا ہے، پیر سے لے کے ہمارا ہفتے تک کا جو اعداد و شمار آئے ہیں، تو صرف ان 6 دن کے اندر ہمارا 50 لاکھ ڈوزز لگائی گئی ہیں، 50 لاکھ ویکسینیشن کی گئی ہیں، اور پچھلے 6 دن میں ہر دن جو ہے وہ ایک ریکارڈ ویکسینیشن رہی ہے۔ پہلے 6,80,000 لگے، پھر 7,78,000 لگے، پھر اس کے بعد 8,50,000 کے قریب لگائے گئے، پھر 9,04,000 اور کل 9,34,000 ویکسین، اور تمام صوبوں کے اندر نئے ریکارڈ قائم کیے جا رہے ہیں تقریباً روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا، اس لیے آپ کو میں یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک نہیں لگائی وہ بھی جلد از جلد جا کے لگائیں۔ یہ تمام انتظامات آپ کے لیے کیے گئے ہیں، آپ کی صحت کی حفاظت کے لیے وفاقی حکومت نے یہ پورا ویکسین کا نظام بنا کر صوبوں کے ذریعے اب یہ لگائی جا رہی ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا میں آخری چیز، کیونکہ پچھلے کوئی 48 گھنٹے سے بہت زیادہ بات چیت بھی ہو رہی تھی، تو میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ سارا نظام جو بنایا گیا ہے، اس میں یہ NCOC کا کیا رول ہے، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کی افادیت کیا ہے۔ ہم سے بہت زیادہ امیر ممالک جو ہیں، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو آپ امریکہ کے اندر دیکھ لیں، بہت بڑی حد تک برطانیہ میں یہی مسئلہ دیکھا گیا، اور بڑے بڑے ممالک کے اندر، امیر ممالک کے اندر، کہ کیونکہ مربوط نظام نہیں تھا، کیونکہ ایک جگہ نہیں تھی جہاں پہ تمام معلومات آ رہی ہیں، تجزیہ ہو رہا ہے، اور پھر وہاں سے ایک جگہ سے فیصلہ نکل کے پورے ملک کے اندر اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ تو جو کامیابی پاکستان نے حاصل کی اپنے لیے ہدف سیٹ کرنے کے لیے، وہ بڑے بڑے ممالک نہیں کر سکے، اس لیے یہ جو نظام بنایا گیا، سب نے اس کی افادیت دیکھی۔ اس کے اندر وفاق، اور وفاق میں سول اور ملٹری تمام جتنے کمپوننٹس ہیں وہ ساتھ یکجا ہوئے، یہاں پر تمام صوبے یہاں پر آئے، اور اس ایک پلیٹ فارم سے، قومی پلیٹ فارم جو بنا، وہاں سے یہ فیصلہ سازی کی گئی، اور اس کے اندر وفاق بھی شراکت دار ہے، صوبے بھی شراکت دار ہیں، اور سب نے اس کا فائدہ دیکھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو 15 ماہ سے اتنا کامیاب نظام ہمارا چلا ہے، ہم اس کو اسی طریقے سے، جو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں you don't fix what ain't broken، جو چیز ٹوٹی بھی نہیں ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک چیز جو کامیاب ہے، جو دنیا میں ہر طرف سے تعریف ہو رہی ہے، وہ انڈیکس کہہ رہا ہے کہ جی دنیا کے اندر 3 بہترین ممالک جس نے دفاع کیا، اس میں سے پاکستان ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اسی طریقے سے ہم ساتھ چلیں۔ خاص طور پہ میں ویکسینیشن کا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ویکسینیشن کی وجہ سے اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ یہ ایک سینٹرل ایک فوکل پوائنٹ ہو، جو کہ NCOC کا پلیٹ فارم ہے، کیونکہ ویکسینیشن کامیاب کرنے کے لیے 3 مختلف کام آپ نے کرنے ہیں۔ آپ نے ایک طرف لوگوں کو ترغیب دینی ہے اور ان کو کہنا ہے کہ آپ ویکسین لگانے کے لیے آئیں، یہ پہلا اس کا حصہ ہے کامیابی کا۔ دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ اتنی تعداد میں ویکسین آپ خرید کر ملک کے اندر لائیں تاکہ وہ لوگ جو ویکسین لگوانے کے لیے آئیں ان کے لیے وافر مقدار کے اندر ویکسین دستیاب ہو اور اس میں کوئی کمی نہ نظر آئے۔ اور تیسرا حصہ وہ ہے کہ وہ ڈسٹریبیوشن سسٹم، وہ نظام جس کے ذریعے یہ ویکسین لوگوں کو لگائی جائے گی، وہ ویکسینیشن سینٹر اور موبائل ویکسینیشن یونٹ جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا، وہ 3۔ اب یہ تمام اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہیں، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آج میرے پاس ویکسین انوینٹری کتنی ہے اور پورے ملک کے لیے، اور کل میں کتنی خریدنے جا رہا ہوں، میرے پاس 3 ہفتے کے بعد کتنی آئے گی، میرے پاس 6 ہفتے کے بعد کتنی آئے گی، تو آپ کو نہیں پتا میں نے کس رفتار سے آگے، تیزی سے آگے بڑھانا ہے۔
اسی طریقے سے اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہوگا تو آپ کو یہ صورتحال نظر آئے گی کہ لوگ ٹیکہ لگوانے کے لیے جائیں گے اور وہاں پہ ویکسین نہیں آئے گا. یہ پورے تقریباً 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا. اس 6 ماہ کے عرصے کے اندر اتنے پیچیدہ کمپلیکس سپلائی چین کے ہوتے ہوئے پورے پاکستان کے طول و عرض پہ پھیلا ہوا جیسے میں نے کہا, اور یہ موونگ پارٹس 3 مختلف چیزوں کو ساتھ چلتے ہوئے صرف 3 یا 4 دن کا عرصہ آیا تھا جس کے اندر ہمیں ویکسین کی کمی کا سامنا کرنا پڑا تھا. شپمنٹس ڈیلے ہوئی تھی. اس کے علاوہ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اوپر ویکسین لگنے کے باوجود کمی کہیں محسوس نہیں ہوئی ہے, اور اس کی وجہ ہی یہی سینٹرلائز پلاننگ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں آگے کتنا ڈیمانڈ جنریٹ یعنی لوگوں میں کتنا آگاہی پھیلا کر میری کامیابی ہو رہی ہے, اور جو میں فیصلے کرتے جا رہا ہوں یا یہ ایک مرکزی لیول سے جو فیصلے ہو رہے ہیں اور لوگوں تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے, تو کتنے لوگ آئیں گے, تو پھر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ویکسینیشن سینٹر پہنچ گئے, ان کو وہاں پہ جگہ نہیں مل رہی, اب گھنٹوں ان کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے تمام چیز کو جب تک ایک سینٹرلائز اتھارٹی پوری ان تینوں پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ سازی نہ کرے تو آپ کے لیے, عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جس کامیابی سے, کیونکہ یہ وبا جو ہے یہ بارڈر نہیں دیکھتی, اس وبا کو یہ نہیں پتا کہ کہاں خیبر پختونخوا ختم ہو رہا ہے اور کہاں پنجاب شروع ہو رہا ہے, اس کو یہ نہیں نظر آتا کہ سندھ کدھر ختم ہو رہا ہے, بلوچستان کدھر شروع ہو رہا ہے, نہ یہ ملکوں کی کوئی سرحد دیکھتی ہے, اس کو بھارت پاکستان اور ایران میں کوئی فرق اور تمیز نہیں ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ایسی چیز جو پاکستان کے ہر حصے کو اثر انداز کر سکتی ہے, اور پاکستان جڑا ہوا ہے تمام باقی دنیا کے ممالک کے ساتھ بھی. تو میرا مقصد آج یہ آپ کو بتانے کا یہ تھا کہ یہ جو سارا نظام بنایا گیا ہے اور اس کی جو کامیابی حاصل ہوئی ہے, اس کا ایک خاص عنصر یہ جو ہے, یہ سینٹرلائزیشن جو ہے, یعنی تمام چیزیں ایک مرکز پر آ کر اور وہاں سے فیصلے ہوں, یہ انتہائی ضروری ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے بھی ایسے ہی لے کے چلیں گے. اور یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پتا ہے, ساری قوم کو پتا ہے کہ NCOC کے پلیٹ فارم کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے. یہاں پر جب ڈیزیز شروع ہوئی, جب وبا شروع ہوئی تھی, 2 مسلم لیگ نون کی حکومتیں تھیں, ایک پیپلز پارٹی کی حکومت, ایک بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت, 3 تحریک انصاف کی حکومتیں. تو کوئی بھی پارٹی ہو, پاکستانی سب ایک ہیں, NCOC ایک ہی نظر سے سارے پاکستان کو دیکھ رہی ہے. اور جس طریقے سے 15 ماہ سے کوشش کی ہے, کامیابی حاصل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کامیابی حاصل ہوئی ہے, دنیا نے پذیرائی کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اسی فارمولا کے تحت ہم چلتے رہیں گے تو مزید آگے بھی کامیابی حاصل ہوگی. اب میں ذرا فیصل سلطان سے درخواست کروں گا کہ آپ کو جو وبا کی صورتحال ہے, ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے, اس کی ذرا تفصیل بتائیں. بہت شکریہ جی. جیسے اسد صاحب نے مربوط فیصلہ سازی کے بارے میں بتایا, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مربوط فیصلہ سازی کے پیچھے جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی اسی ایک مربوط اور آرگنائزڈ طریقے سے اکٹھے ہوتے ہیں, اس کو اس کمرے میں اینالائز کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, اور اس سارے انالیسس اور سوچ بچار کے بعد ہی ہم آپ کے سامنے کچھ فیصلے اور ریکمنڈیشنز رکھتے ہیں. کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ گزشتہ ہفتے میں ایوریج اوسط اگر دیکھی جائے تو تقریباً دن کے 2-2.5 ہزار کیسز کے قریب ڈیٹیکٹ ہو رہے تھے, اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ تعداد جو ہے وہ 5,000 کے قریب پہنچ گئی. جو پازیٹیوٹی کی شرح ہے وہ اب سارا پاکستان اس کو دیکھتا ہے, کیونکہ سب سیکھ گئے ہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے, وہ بھی تقریباً 8.8 ہے, اور یہ نیشنل پازیٹیوٹی ہے. اس کا مطلب ہے جب ہم اس میں باریکی میں جائیں اور انڈیویجول شہروں کو اور صوبوں کو دیکھیں تو وہ اس سے بھی زیادہ ہمیں اس کا شمار نظر آتا ہے. اب اس پازیٹیوٹی کے بعد جو بہت اہم چیز ہے, اور پھر سے میں آپ کو مینشن کروں گا کہ یہ چونکہ اعداد و شمار یہاں ایک جگہ پہ آ کے دکھتے ہیں اور پروونس وائز ہوتے ہیں, شہر کے حساب سے ہوتے ہیں, تو ہمیں ہر جگہ کی صورتحال بڑے واضح طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اور 1-2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. گزشتہ چند دنوں میں جو اوسط فگر ہے تقریباً ڈیلی ایڈمیشنز کی, یعنی ہر روز کتنے ایسے مریض ہیں جو کرونا وائرس کی وبا لے کے, بیماری لے کر ہسپتالوں میں داخلے کے لیے پہنچتے ہیں, ان کی تعداد تقریباً 480 سے 500 کے قریب پہنچ چکی ہے. اور اگر یہ دیکھیں کہ ان میں سے روزانہ کے بیسس پہ کسی ایک وقت پہ کتنے لوگ ہسپتال میں کرٹیکل کیئر میں داخل ہوتے ہیں, یعنی جن کو آکسیجن کی یا وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے,
تو وہ تقریباً 3200 کے قریب ہے. اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ نہ صرف کہ بیماری بڑی ہے, یہ چوتھی ویو جو ہے کرونا وائرس کی, یہ واضح طور پہ ہمارے سامنے, ہم اس کے تھرو گزر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہ دباؤ ڈال رہی ہے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ وہ بھی بڑا واضح ہے. یہ دباؤ اس وقت بہت کلیئرلی آپ کو کراچی میں تو نظر آ رہا ہے, 55% کے قریب جو کرٹیکل کیئر کے بیڈز ہیں وہ آکیپائڈ ہیں, اور اس میں اضافے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن جو موجودہ فگر ہے اس کے مطابق تقریباً آدھے جو ہیں اس میں سے اس پہ لوگ موجود ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ دباؤ دیگر شہروں میں بھی نظر آ رہا ہے, مثال کے طور پہ ایبٹ آباد میں, اسلام آباد میں اور دیگر. اسی صورت میں اور اسی پس منظر میں جیسے اسد صاحب نے کہا کہ ہم قومی لیڈرشپ کے ساتھ کل اس پہ مزید مشاورت کریں گے اور کچھ آگے کی گزارشات اور سفارشات پیش کریں گے تاکہ ہم اس وبا کا منہ موڑ سکیں, رخ موڑ سکیں. آخر میں ویکسین کا ذکر اسد صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بتا دیا, میں صرف آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ واضح طور پہ جو ہمارے ہاں ویکسینز لگ رہی ہیں اعداد و شمار کے مطابق, اگین یہاں ایک پلیٹ فارم پہ تمام اعداد و شمار اکٹھے کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو لگی ہوئی ویکسین, اور جو بیچ میں سے اگر کیسز ہوتے ہیں ان ویکسینیٹڈ لوگوں میں یا جو چند کیسز ویکسینیٹڈ میں بھی ہو جائیں تو اس کے اعداد و شمار ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتے ہوئے بڑے مجھے خوشی ہے کہ کم از کم 1/10 کا فرق ہے, یعنی اگر آپ نے ویکسین لگائی ہے تو آپ کو بیماری ہونے کا جو رسک ہے وہ کم از کم 10 گنا کم ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک ہی طرف کو پوائنٹ کرتی ہیں کہ ہم وہ تمام جو حفاظتی اقدامات ہیں, ماسک کا پہننا, تھوڑا فاصلہ رکھنا, کمروں کا ہوادار رکھنا, ہجوم میں نہ جانا, اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسین کو لگوانا جو ہے, یہ وہی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم مکمل طور پہ انشاءاللہ اس چوتھی ویو سے بھی نکل پائیں گے. آپ کی تعاون کا اور آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کورونا صورتحال کے حوالے سے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں. وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے عوام کا روزگار کم سے کم متاثر ہو. مختلف ممالک میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. عوام کے تعاون سے کورونا کا پھیلاؤ روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں. عوام سے اپیل ہے کہ کورونا SOPs پر عمل کریں, جلد از جلد ویکسینیشن کروائیں, سماجی فاصلوں کا خیال رکھیں اور ماسک کا استعمال لازمی کریں.